अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओ कनाडा के नए एपिसोड में बदर मुनीर चौधरी हाज़िर खिदमत है। हमने ओ कनाडा के प्लेटफॉर्म से कई बार ये सवाल उठाया है कि अगर हम कनाडा में 3-4 लाख की तादाद में मौजूद हैं तो कनाडा की पार्लियामेंट में हम उसी तनासुब के साथ क्यों नहीं हैं। सेनेट में पाकिस्तानी नज़ाद सलमा ताउला जान और प्रोविंशियल पार्लियामेंट में डॉक्टर शफीक कादरी और यासिर नकवी मौजूद हैं, बल्कि यासिर नकवी के पास वजारत मेहनत का कलमदान भी है। इसके अलावा स्टेट्सविल मिसिसागा से वाजिद खान पहली बार पाकिस्तानी नज़ाद होने के नाते से रुकने पार्लियामेंट बने और उसके बाद अभी भी कनाडा की फेडरल पार्लियामेंट में हमारा कोई मेंबर नहीं है। हमने कई बार अपने तज्ज़ियाकारों से पूछा, लोगों से पूछा कि हमें मेन स्ट्रीम में कैसे जाना चाहिए, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए, हमें अपनी सतह पर कैसे मेहनत करनी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी से काउंसलर, मेयर, रुकने पार्लियामेंट और सेनेट तक हमारे लोग पहुँचें और पाकिस्तानी कैनेडियन होने के नाते से हमारा अपना मुकाम जो है वो हासिल कर पाएँ। मैं मौजूद हूँ मिसिसागा में वाक़ नई हवेली रेस्टोरेंट में, जहाँ पर इसी हवाले से एक मीटिंग हो रही है और यही सवाल वहाँ उठाया जा रहा है कि हम मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में कैसे जा सकते हैं, हम सिटी में अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं, हम प्रोविंशियल पार्लियामेंट में कैसे पहुँच सकते हैं और फेडरल पार्लियामेंट में हमारे चेहरे कैसे नुमायाँ हो सकते हैं। मीटिंग में मौजूद हम लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में कैसे जा सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ताकि हर जगह हम नज़र आए। आइए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। कनाडा में 3-4 लाख की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन उतना उस तनासुब से हम पार्लियामेंट में क्यों नहीं हैं? मेरा ख़्याल है हम लोग जो पाकिस्तान की सियासत के मारे हुए लोग हैं और हमारा जो यकीन है, एतमाद है, इज़्ज़त है अपने सियासतदानों के लिए नहीं है जो उन्होंने किया, वो और वही बैगेज हम यहाँ लेकर आए हैं। इसकी वजह से हमारा जो सियासत का इंटरेस्ट है, दिलचस्पी, वो ज़ीरो है। ये बताएं, हम इतनी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है ही नहीं। असल में हमारी कम्युनिटी में सबसे कमी है इत्तेहाद की और दूसरे नंबर पे लेग पुलिंग्स। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता तो हमारी कम्युनिटी में से उठ के वही एक दूसरे की टांगें खींच के उनको पीछे कर देते हैं। ये वजह जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और पार्लियामेंट में हमारे कोई नुमाइंदगी नहीं है। इसका मतलब लेग पुलिंग आज से ख़त्म कर दें। आप मुस्लिम लीग नून जो यहाँ पे मौजूद है उसके कोई 15-20 ग्रुप हैं, वो इकट्ठे हो जाएं आप लोग? नहीं, मेरा ख्याल है 15-20 तो नहीं है, बदर साहब जस्ट 2 ग्रुप हैं यहाँ पे। अच्छा। और जिनको पाकिस्तान में से रिकॉग्नाइज़ किया गया है उसमें से मैं हूँ और इंशाल्लाह ताला वो जो बाकी दोस्त हैं वो भी यही कहते हैं। मसला इस वक्त ये है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आप खुद ही जमा नहीं हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग दूसरे भी जमा हो जाएं? नहीं, ये मुस्लिम लीग नून ने आने वाले वक्तों में एक ऐसा वो एजेंडा तैयार किया है कि ना सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया में ओवरसीज़ में जितने भी ममालिक में मुस्लिम लीग नून है एक प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह ताला इकट्ठी होगी। कहाँ पे रहते हैं आप? मिसिसागा में मिनी पाकिस्तान कहते हैं यहाँ इसको? बिल्कुल कहते हैं जी। पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में मौजूद है। कितने काउंसलर हैं सिटी ऑफ मिसिसागा में पाकिस्तानी? ये एक भी नहीं। नहीं यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई नहीं। और क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल से लोगों ने जो अपने प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद ये सोचा नहीं है कि उनके मसलों का हल जो है वो आप ही के लोगों में से कोई निकल के आएगा तो वो उनके मसलों का हल निकालेगा। कितनी तंजीमें हैं जिनके नाम के साथ पाकिस्तानी लगा होगा टोटल अंदाज़न? मेरे ख्याल है कोई 40 से ऊपर है। तो 40 के ऊपर वो एक जगह कभी इकट्ठी हुई हैं वो तंजीमें? नहीं हुई। वो क्या वजह? सबकी अपनी अपनी थिंकिंग अलग है। चुदराहट है मेरे ख्याल, चुदराहट का मसला जी, ऐसे ही मसले हैं। वो इकट्ठा नहीं हो सकती, आप एक काउंसलर नहीं बना सके यहाँ पे? कोशिश मेरी अपनी तरफ से कोशिश हो रही है क्योंकि मैं पब्लिक रिलेशन से मेरा ताल्लुक है, तो मेरी कोशिश हो रही है कि सारे जितनी भी छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा। सर वो कम्युनिटी तो दूसरी जगह जाएंगी, अपनी कम्युनिटी तो इकट्ठा कर लें पहले। अपनी कम्युनिटी को जमा कोशिश कर रहा हूँ। 40 जो तंजीमें उनको एक बार बुलाएं और उनको खुदा का वास्ता दें। अजहर सलीम साहब ये बताइए
کہ جب ہم آپس میں یہاں بیٹھتے ہیں فیشن کے طور پہ پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, کیسا لگتا ہے؟ اچھا آپ نے جان کے ایک سینسیٹیو پوائنٹ میرے چھیڑا ہے. دیکھیں میں بہت جذباتی ہوں اس مسئلے میں. اچھا, اور میں جو ہے اس پہ کئی دفعہ لڑ چکا ہوں. اچھا. اور بڑی گیدرنگ میں, کانسلیٹ کی گیدرنگ میں اس بات کو کہتا. اصل میں یہ ایک فیشن صحیح کہہ رہے ہو بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کوئی کمپلیکسز ہیں یا یہ کہ کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک اپیزنگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اینٹی ریلیجن اور اینٹی پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹس کا ایک حصہ بن گیا ہے. پاکستان کے خلاف بات کریں گے, کمیونٹی کے خلاف بات کریں گے, وہ لوگ کہیں گے یار بڑا سمجھدار دانشور ہے. اس کو ڈسکریج کرنا بہت ضروری ہے. اور میرا خیال میں بجائے چپ بیٹھنے کے کسی بھی محفل میں ایسی چیز ہو تو آپ کو وائس کرنا چاہیے, اس کے اگینسٹ بولنا چاہیے. ہم جب بھی الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. مین سٹریم میں جا کے ہم بطور پاکستانی کیا الیکشن جیت پائیں گے, یا ہمیں اس حوالے سے الیکشن میں حصہ بھی لینا چاہیے؟ نہیں, حصہ تو لینا چاہیے, اس لیے کہ جب تک آپ مین اسٹریم کی پالیٹکس میں نہیں آئیں گے تو آپ کوئی ترقی نہیں کر سکتے. اور ہر آدمی کو پہلے الیکشن میں جانے سے پہلے کچھ ہوم ورک بھی کرنا چاہیے, کوئی کمیونٹی کا ورک کرنا چاہیے, پولیٹیکل ایرینا میں ہونا چاہیے, تب آپ کی کامیابی ہوتی ہے. سڈنلی آئیں گے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے پاکستانی کمیونٹی گھروں میں بیٹھی ہوتی ہے, ٹیلی ویژن دیکھتی ہے, انجوائے کرتی ہے, اور فیکٹریوں سے جابوں سے چھٹی بھی لے لیتے ہیں جی ہم نے الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے. ووٹ ڈالنے کیوں نہیں جاتے ہیں سر؟ یہ وہی مائنڈ سیٹ پرانا ہے, اور بعد میں روتے بھی ہیں کہ جی ہمیں کینیڈا میں نمائندگی نہیں ہے, یا مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے, یا ہمیں کچھ مل نہیں رہا. سب سے پہلے ان کو گھر سے نکلنا چاہیے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ کینیڈا میں کی پولیٹکس میں اگر شامل ہوں گے تو یہ کینیڈین بنیں گے. خالی نام پاسپورٹ لے کے کینیڈین بننے کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے کہ جب آپ دامے درمے سکھنے اس میں شامل ہوں, تب جا کے آپ کی سنی بھی جائے گی اور آپ کی کمیونٹی کی اوور آل ویلیو بڑھے گی. سر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں پہنچیں, کونسلر بنے, میئر بنے, ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے, ہم کیسے پہنچ پائیں گے؟ سر یہی تو پرابلم ہے, کیونکہ اگر ایک دوسرے کو سہ سکے نا, اپنی کسی کی بات کی کوئی بھی لفظ ایک دوسرے سے برداشت کریں تو تبھی ہم پہنچیں گے. دیکھیں اپنے دوسری کمیونٹی کے لوگ کتنے آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہمارے جو ہے ایک دوسرے سے جیلسی بہت ہے, حسد کرتے ہیں, جیلس ہیں, ٹانگیں کھینچتے ہیں ایک دوسرے. کوئی بھی دیکھ لیں, کوئی بھی بزنس دیکھ لیں, ایک دوسرے کا کوئی بھی بزنس ہو, کہتا ہے یار میں بزنس کر لوں گا. اچھا ایک اور بھی میرے خیال میں آپ نے یہ جو ایک پوائنٹ اٹھایا ہے, یہ ایک بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے ہماری کمیونٹی کا. اگر ریسٹورنٹ شروع ہو گئے ہیں, سب نے ریسٹورنٹ کھول لیے ہیں, ڈالر سٹور, ڈالر میڈیا میں آ گئے لوگ, اخبار وہ سٹارٹ کر دیے, سب نے یہ کام سٹارٹ کر دیے. بہرحال سر یہ تو ہر ایک کی اپنا قسمت اپنی اپنی ہوتی ہے, چاہے میرے سامنے 10 سٹور آ جائیں, اگر میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے. اچھا اس کا مطلب برداشت کریں. یہی چیز ہے نا, اگر برداشت کریں گے تو تبھی آگے بڑھیں گے نا. یہ کینیڈا میں کتنے پاکستانی ہیں ٹوٹل؟ تقریباً 2 لاکھ پاکستانی ہیں. 2 پاکستانی, ہم کہتے ہیں 3-4 لاکھ ہیں, چلیں 2 لاکھ آپ کی فگر مان لیتے ہیں. کتنے فیڈرل پارلیمنٹ میں کتنے ممبر ہیں ہمارے؟ ہمارے فیڈرل پارلیمنٹ میں کوئی ممبر نہیں ہے. سر آپ ایسا نہ کریں, 1-2 تو ہوں گے کہیں نہ کہیں کونے خدرے میں چھپے ہوئے. ایک تھے واجد خان صاحب, اب وہ نہیں ہیں. اچھا وہ نہیں ہیں, وہ پہلے اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ الیکشن لڑے؟ کیونکہ ہماری کمیونٹی میں لگتا یوں ہے کہ جیسے اتفاق نہیں ہے. آپ کا کسی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے نظریاتی اتفاق ہے؟ میرا تعلق 1967 سے پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے. صحیح. اور کینیڈا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے 40-50 گروپ ہیں اس وقت؟ تو معلوم نہیں, کتنے ہیں ٹوٹلی بتائیں. کم از کم 4 تو ہیں. اچھا آپ کی اپنی پارٹی میں اتفاق نہیں ہے, آپ بھٹو کے نام پہ, بے نظیر بھٹو کے نام پر اتفاق ہے, لیکن آپ کی پارٹی یہاں پر متحد نہیں. لیکن جی جہاں تک تعلق ہے ہمارے آپس میں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں اتفاق جو ہے اس میں فقدان ہے اتحاد کا. لیکن جب آپ بے نظیر بھٹو شہید کا یا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بات کرتے ہیں تو ان کی لیڈرشپ پہ سب متفق تھے. اس وقت ہمیں ایک لیڈرشپ بھی چاہیے جو پاکستانیوں کے لیے. جو آپ کا پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے؟ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا سے تعلق. اور کتنے گروپ ہیں پارٹی کے یہاں پہ؟ یہاں پہ 2-3 گروپ ہیں تقریباً. اچھا 2-3 میں بھی 2-3 آگے بھی ہیں, ایسے ہی سمجھ لیں. امریکہ میں بھی یہی حال ہے, جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کئی گروپ ہیں,
کینیڈا میں یہ حال ہے, یورپ میں یہ حال ہے. اگر آپ خود متحد نہیں ہیں تو آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے کونسلر ہونے چاہیے, ہمارے رکن پارلیمنٹ ہونا چاہیے؟ تو آپ تو خود ہی متحد نہیں ہیں. اصل میں ہر کوئی پیپلز پارٹی کے نام پر متحد ہے, لیکن چونکہ پارٹی لیڈرشپ نے ابھی اپنی گرفت جو ہے اوورسیز پہ لوز کی ہوئی ہے, وہ توجہ نہیں دے رہے, ورنہ یہ سب چیز اتحاد ہو سکتا ہے. لیکن ایز اے پاکستانی, چاہے ہمارا تعلق جس پارٹی سے بھی ہو, ہم اس کاز کے لیے تو ہر آدمی اکٹھا ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ میں نے مختلف پارٹی جو لیڈران ہیں یہاں پر, جو پاکستان کی پارٹیز ہیں جو یہاں پہ برانچز بنی ہوئی ہیں, ان کے دوستوں سے بھی بات کی, اور کئی گروپس ہیں ان کے. تو اگر یہ لوگ خود متحد نہیں ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ 3-4 لاکھ جو ہم کینیڈا وائڈ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہم اپنے ارکان پارلیمنٹ کیسے بنا سکتے ہیں, ہم میئر کیسے بنا سکتے ہیں, ہم کونسلر کیسے بنا سکتے ہیں. چھوٹا سا کمرشل وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم مسالک اور مذاہب کے حوالے سے عدم برداشت کا شکار ہیں, مگر اس کے بعد ہمیں کچھ ای میلز آئیں اور ہماری توجہ اس جانب مبذول کروائی گئی کہ ہم مختلف فیلڈز میں, مختلف میدانوں میں بھی برداشت نہیں کر پاتے ایک دوسرے کو. جیسے کوئی کاروبار کھول لے, ہم وہی کاروبار جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, مکھی پہ مکھی مارنے کے ہم عادی ہیں. یہ جو رویہ ہے مذہب اور مسالک کا ایک طرف, اور یہ جو دوسرے فیلڈز میں ہم عدم برداشت کا شکار ہیں, اس سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں اپنے کمیونٹی اینالسٹ آفتاب رضوی سے. بدر صاحب, یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کاروبار میں اور سماجی طور پہ اور معاشرے میں عدم برداشت ہے, جیسے کہ مسلکی اور مذہبی بنیاد پہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدم برداشت زیادہ ان سوسائٹیز میں ہے جہاں کے لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. آپ دیکھیں گے کہ مغربی سوسائٹی میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں, جو نان ایشینز ہیں, جو کہ سویلائز نیشنز ہیں یا جن کی کہ تعلیمی لٹریسی ریٹ زیادہ ہے, وہاں ایسا کوئی رجحان نظر نہیں آتا کہ ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے ایک دوسرے کی گردن کاٹ دی جائے یا ایک دوسرے کی لاش پہ سے پیر رکھ کر آگے گزر جایا جائے. یہ پرابلم ہمارے ممالک میں ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, جہاں کے لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی طرف رجحان کم ہے اور باتوں کی طرف رجحان زیادہ ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی طرف اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کی طرف. یہاں چونکہ ہم لوگ, ہر شخص, میں نے پہلے بھی کہی تھی یہ بات کہ ہر شخص اپنے آپ کو اپنی ذات میں انجمن سمجھتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو وہ اپنی ذات میں تو یہ سمجھتا ہی ہے, پھر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس بات کو دوسرے بھی تسلیم کریں اور دوسرے بھی سمجھنے لگیں. اس میں پھر وہ مقابلے کی ایک ایسی غیر صحت مندانہ رجحان پیدا کرتا ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے زیادہ سپیریئر ہیں. اگر آدمی میں تحمل ہو, اگر آدمی میں برداشت ہو, اگر آدمی میں ڈیسنسی ہو, اگر آدمی میں سوبرائٹی ہو, تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہے کہ جی میں بہت بڑا آدمی ہوں, یا میں بہت کمال کا آدمی ہوں, یا میں نے بہت کمال کر دیا, یا میں نے بہت تیر مار دیا. آپ نے کہا کہ یہ ایک تو حل یہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آدمی اپنے سے بڑے کو دیکھے اور وہ دیکھے کہ اس کا بڑا جو اس سے 3 گنا یا 4 گنا زیادہ بڑی حیثیت رکھتا ہے, وہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے. اس سے اس کو اندازہ ہوگا کہ آدمی جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے, جو ایک مشہور مثل ہے کہ درخت جتنا زیادہ پھلدار ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا ہے, اور جو بغیر پھلدار درخت ہوتا ہے, جو جنگلی درخت کہلاتا ہے, وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے, وہ سایہ بھی نہیں صحیح طریقے سے پرووائڈ کرتا. تو لوگوں میں یہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہماری اپنی شخصیت کچھ نہیں ہے, ہمارا اپنا کمال کچھ نہیں ہے, ہماری گفتار کچھ نہیں ہے, ہمارا عمل کچھ نہیں ہے. یہ سب ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے اور سارے لوگوں پر اللہ کا کرم ہے. وہ جس دن اپنا ہاتھ بدر منیر پہ سے ہٹا لے گا, بدر منیر ختم ہو جائیں گے, آفتاب رضوی سے ہٹا لے گا, وہ ختم ہو جائے گا, اور ساری قابلیت ہماری اور ساری ہماری شہرت دھری کے دھری رہ جائے گی. اگر یہ رویہ انسان اپنے پاس اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کر لے گا, اور جو مقابلے کا رجحان ہے اس کو صحت مندانہ رجحان میں کنورٹ کر دے گا, ایک دوسرے کی جان نہیں لے گا. جب ہم پاکستان چھوڑ کر دوسری دنیا میں آبستے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ تشویش اپنے مذہب کے حوالے سے ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو مین سٹریم کے سکولوں میں بھیجنا چاہیے اور اضافی طور پر مذہبی تعلیم دینی چاہیے, لیکن کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ ہمیں اپنے بچے اسلامی سکولوں میں داخل کروانے چاہیے. اس رائے کے حوالے سے
تجزیہ حاصل کرتے ہیں عامر قریشی سے۔ بدر صاحب، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اور اس پہ ہو سکتا ہے کہ میری آرا سے کچھ لوگوں سے اس سے وہ اگری نہ ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس سسٹم کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہمارے بچے یہاں پہ بورن ہوئے ہیں، یس ہم ہیں، ہم پاکستان میں کہیں مدرسے میں نہیں گئے، ہم نے اسلامی تعلیم جو قرآنی تعلیم ہے، تعلیمات ہیں یا جو قرآن مجید ہے وہ اپنے گھر سے حاصل کیا ہے۔ تو یہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ ہاں بالکل ضروری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کلچر بتانا ہے، اپنا اسلامی وے بتانے ہیں، وہ آپ اپنے گھر میں فیملی کا حق ہے کہ وہ ان کی گرومنگ کریں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ ان بچوں کو آپ اسلامک اسکول میں داخل کروا دیں۔ جب اسلامک اسکول میں داخل ہوں گے تو ان کا وہ بچے، میں نے بہت سارے ادھر بچے دیکھے ہیں، وہ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے کون سے سسٹم کے ساتھ چلنا ہے۔ یس اٹ از ویری امپیریٹیو that they should get that our culture and Islamic تعلیمات، لیکن ہم نے ان کو ایک دوسرے ہم نے ان کو فنیٹک وے نہیں لے کے جانا۔ کوئی بھی کنٹری ہو، کوئی بھی کیا کہتے ہیں ریلیجن ہو، فنیٹک ریجیڈیٹی از ویری بیڈ۔ اگر ہم اس کنٹری میں ہیں تو ہمیں اس کنٹری کے ساتھ لائلٹی اور اس کنٹری کے سسٹم اور اس کنٹری کے جو کسٹمز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہاں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں، جو بری ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ ماں باپ نے رول ماڈل بن کے آنا ہے آگے۔ ہاں اگر آپ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ گھر میں کوئی قاری لگوا سکتے ہیں، گھر میں آپ بچوں کو کوئی قرآنی تعلیمات کے لیے کوئی ٹیچر لگوا لیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ نہ صرف ان کو یہ ہماری تعلیم جو قرآنی تعلیم آئے گی، اسلامک تعلیمات آئیں گی، نہ بلکہ وہ ہمارے کلچر سے بھی آگاہی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو پاکستان یا اپنے گھر میں وزٹ کرواتے رہیں۔ یہ نہیں کہ اب بچہ یہاں پہ بورن ہوا ہے، وہ 15 سال پاکستان ہی نہیں گیا، اسے کیا پتہ کہ پاکستان کیا ہے۔ آپ اسے 2-3 سال کے بعد آپ اسے وزٹ کروائیں، اسے پتہ چلے کہ یہاں پہ بھی میری بائنڈنگز ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں کے سسٹم ضروری ہے۔ پہلے اسلامی تعلیمات اٹ شوڈ بی گو سائملٹینیسلی، ناٹ دیٹ وی ایڈمٹ our kids in Islamic school۔ اب ہم ایک ایسے ٹیبل پہ موجود ہیں جہاں پہ ہمارے سارے دوست موجود ہیں، اور ہم پوچھیں گے کہ پاکستانی کمیونٹی کا بدترین مسئلہ کون سا ہے جس کی وجہ سے ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ آپ بتائیے بشیر خان صاحب، ہم اکٹھے کیوں نہیں؟ کمیونٹی ریئلائز کر رہی ہے کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی، اور یہ کامیابی صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ آپ کی کمیونٹی کو، میری کمیونٹی کو ایک ایسی لائن اور ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ اگر آپ یونائٹ ہو کر ایک کام کریں تو یو کین اچیو دا گول۔ ہم نے لنگ پورنگ کر کے جو رزلٹ پائے ہیں آج تک وہی ہیں، تو آج تک ہم ناکام ہوتے رہے ہیں۔ تعلیم بڑھے گی، تعلیم کے ساتھ شعور بڑھے گا، شعور کے ساتھ نیٹ ورکنگ، انٹیگریٹڈ جو سسٹم ہے اس کا ایک قیام، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہم ایک ہی حلقے میں 5-7 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا اندر اتحاد نہیں ہے۔ ہم نے آج تک یہ تصور ہی نہیں کیا کہ ہم کینیڈا کے لوگ ہیں۔ ہم ٹوٹل جتنے بھی سیلیبریشن کرتے ہیں ہم بیک ہوم کی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہر آدمی کا مکتبہ فکر مختلف پارٹیز، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، فلاں فلاں فلاں، یعنی مختلف پارٹیوں میں بنٹے ہوئے ہیں، مختلف ہم شعبوں میں بنٹے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستانی قوم جس دن اپنے آپ کو کینیڈین سمجھنا شروع کر دے گی، اس دن ہمیں رائٹ آف ووٹ کا بھی پتہ چل جائے گا، اور ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کرنی، یہ بھی ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ ایک ہی حلقے میں اتنے لوگ ہمارے کھڑے ہیں، اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے یہ بات کہ ہمیں ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چننا چاہیے۔ جب تک سب ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے تب تک نہیں ہوگا، اور ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی لیڈرشپ سامنے آئے کہ جس کے ساتھ سب چلنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر اس کے پیچھے چلیں اور سب آپس میں متحد ہو کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں دل محمد صاحب، اور آج کی تقریب کا مقصد بھی یہی تھا کہ
کہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے، جس میں پاکستانی بھی تھے، پرتگیز بھی تھے، اسپینش تھے، انڈین تھے، عرب کمیونٹی کے لوگ تھے، اور انہوں نے اصرار کیا ہے دل محمد صاحب کو کہ یہ میئر کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوں۔ دل صاحب، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ لوگوں نے آج کن خیالات کا اظہار کیا، اور کون سا ایک ایسا کامن ایجنڈا تھا جو آج کی تقاریر میں لوگوں نے پیش کیا؟ سب سے پہلے بدر منیر صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سہرا آپ کے سر پہ ہے۔ آج سے 6 مہینے پہلے مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں اس ریس میں اتنا ایکٹیولی آ جاؤں گا۔ سر، آپ کے اصرار پہ، ارشد بھٹی صاحب کے اصرار پہ، جب لوگوں نے مجھے، کافی لوگوں نے یہ کہا کہ تم ایم پی کا لڑو الیکشن، ایم پی پی کا لڑو، کونسلر کا لڑو، میں نے کہا یار سب سے اچھی کیا بات ہے کہ اتنی بڑی کمیونٹی ہو چکی ہے یار، اگر یہ تمام لوگ متحد ہو جائیں، یونائٹڈ ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ ایک جھنڈے تلے آ جائیں، کوئی چیز بعید نہیں ہے نا۔ آپ سمجھتے صرف پاکستانی کمیونٹی کی بیس پہ میئر کا الیکشن جیت سکتے ہیں آپ؟ سر، آپ اس بات کو بالکل اگنور نہ کریں کہ آپ کینیڈین ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ کا پیغام لوگوں تک یہ نہ پہنچا کہ ہم کینیڈین ہیں اور ہم آپ کے پاس ایز کینیڈین جا رہے ہیں، جس لیے دیکھیں سیگریگیشن ہے، کینیڈا میں 190 ملکوں کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی انڈیویجویلٹی ہے نا۔ صحیح۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم کینیڈین آف پاکستانی اوریجن اینڈ ہی از اے کینیڈین آف برٹش اوریجن اور واٹ ایور، کیونکہ تفرقہ اس لیے نہیں آپ ڈال سکتے کہ آپ آخر میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایک ہیں۔ ایک میں پچھلے دنوں چودھری محمد سرور صاحب ہیں گورنر پنجاب، جو برطانیہ کی سٹیزن شپ چھوڑی، انہوں نے پاکستان میں گئے، ان کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اسکاٹ لینڈ میں، جہاں پہ گلاسکو میں، جہاں پہ انہوں نے رکن پارلیمنٹ کے طور پہ الیکشن لڑا اور وہاں پر رکن پارلیمنٹ بنے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صرف ایک کمیونٹی سے شکوہ ہے، صرف ایک کمیونٹی نے میری سپورٹ نہیں کی، وہ تھی پاکستانی کمیونٹی۔ سر، یہی تو عجیب بات ہے، یہی تو پرابلمیٹک ہے۔ یہاں پہ ہر آدمی اپنی کمیونٹی سے، اپنے آپ سے، اپنے بھائی سے ڈرتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرے میں یہ کہوں گا کہ جو ایگزامپل آپ نے دیکھے ہیں یہاں پہ کہ ایک ہی کمیونٹی کے، پاکستانی کمیونٹی کے 5 کاؤنسلر ایک ہی وارڈ سے لڑے۔ صحیح۔ سر، آج اگر وہاں پہ ایک لڑتا نا، تو وہاں پہ جو عورت جیتی 500 ووٹوں سے، اور آج وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے، پاکستانی کا حق تھا۔ اگر ہمارا بندہ ہوتا تو آج پارلیمنٹ میں شاید وہ ہو سکتا۔ تو اس لیے میں نے آج اس لیے ہاں نہیں کیا ہے کہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ لیگ پولنگ کرتے ہیں، کتنے لوگ کی ایمبیشن ہے کہ آؤ اس کو نیچے گرائیں، اتنے لوگوں کی ہے کہ آؤ اس کا مقابلہ کریں۔ میرا مقابلہ نہیں کرنا سر، آپ نے مجھ کو گرا دیں گے، لیکن ساری کمیونٹی کا حق ہے، فرض ہے، ان کو یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک ہو جائیں، ایک جھنڈے تلے آئیں گے، یونائٹڈ ہو کے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ یہ ناچیز آپ کے سامنے ایگزامپل پیش کرے گا۔ دل صاحب، آپ کے لیے بڑی نیک خواہشات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ای میل ایڈریس پہ صرف یہ بتائیے کہ کیا ہمیں میئر آف مساگا کا الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں، یا ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں، ہم پارلیمنٹ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور ہم اکٹھے ہو کر اپنا نام اور مقام کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے oc.badr@gmail.com۔ اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔